अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। शुक्रिया। आज की हमारी कहानी का नाम है हरकुलिस और जादू का कुआं। हरकुलिस अपने दोस्त शहज़ादा नुमान की दावत पर सफ़ेद जजीरे की तरफ जा रहा था। शहज़ादा नुमान से हरकुलिस की दोस्ती कुछ रोज़ पहले हुई थी, जब एक दिन शहज़ादा नुमान शाही कश्ती में अकेला समंदर की सैर कर रहा था। इसकी कश्ती अभी गहरे पानी में नहीं गई थी कि अचानक समंदर में एक शार्क मछली ने इसकी कश्ती को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से शहज़ादा नुमान की कश्ती समंदर में उलट गई और शहज़ादा नुमान पानी में डुबकियां खाने लगा। इत्तेफाक से इस वक्त हरकुलिस भी समंदर के किनारे रेत पर बैठा धूप सेंक रहा था। इसने जब कश्ती को उलटते देखा तो इसने फ़ौरन समंदर में छलांग लगा दी और तेज़ी से कश्ती की तरफ बढ़ा। समंदर का पानी कश्ती को बहाकर अपने साथ दूर ले गया था। हरकुलिस को शहज़ादा नुमान नज़र आ गया था, जो गहराई में डूबता जा रहा था। हरकुलिस ने फ़ौरन इसे थाम लिया था और जब वो इसे किनारे पर लेकर आया तो शहज़ादा नुमान की आंखें बंद थीं। हरकुलिस ने इसकी नब्ज़ देखी तो वो चल रही थी। हरकुलिस ने खुदा का शुक्र अदा किया था कि शहज़ादा नुमान हलाक नहीं हुआ, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। थोड़ी देर की कोशिश के बाद हरकुलिस शहज़ादा नुमान को होश में लाने में कामयाब हो गया था। हरकुलिस ने शहज़ादा नुमान को जब बताया कि वो समंदर में डूबता जा रहा था और इसने इसकी जान बचाई थी, तो शहज़ादा नुमान ने हरकुलिस का शुक्रिया अदा किया था। हरकुलिस शहज़ादा नुमान को अपने जजीरा करेट पर ले गया था। शहज़ादा नुमान जजीरा करेट पर शाम तक रहा था। फिर हरकुलिस ने अपने ख़ास मलाह के साथ शहज़ादा नुमान को रवाना किया था। हरकुलिस का ख़ास मलाह शहज़ादा नुमान को सफ़ेद जजीरे के किनारे पर छोड़कर वापस आ गया था। शहज़ादा नुमान ने रवाना होने से पहले हरकुलिस को सफ़ेद जजीरे पर आने की दावत दी थी, जो हरकुलिस ने बाखुशी कबूल कर ली थी और वादा किया था कि वो मसरूफियात से फ़ारिग होने के बाद सफ़ेद जजीरे की सैर के लिए ज़रूर आएगा। अब हरकुलिस की कश्ती समंदर के पानी में धीरे धीरे सफ़ेद जजीरे के किनारे की तरफ बढ़ रही थी। हरकुलिस ने सफ़ेद जजीरे पर जाने से पहले अपनी आमद की इत्तला भिजवा दी थी, इसलिए जब शहज़ादा हरकुलिस की कश्ती सफ़ेद जजीरे के किनारे पर पहुंची तो वहां शहज़ादा नुमान दो शाही खादमों के साथ हरकुलिस का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद था। इनके करीब ही 4 घोड़े भी खड़े थे। हरकुलिस कश्ती से उतर आया तो शहज़ादा नुमान इसकी तरफ बढ़ा। दोनों एक दूसरे से पुरतपाक अंदाज में मिले। हरकुलिस, मैं आपको सफ़ेद जजीरे पर खुशामदीद कहता हूँ, शहज़ादा नुमान ने हरकुलिस से मिलने के बाद मुस्कुराते हुए कहा। शहज़ादा नुमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हरकुलिस ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर हरकुलिस ने खादमों से भी हाथ मिलाया। आइए, शहज़ादा नुमान ने हरकुलिस से कहा। फिर वो वहाँ मौजूद घोड़ों की तरफ बढ़ गए। दोनों खादिम इनके पीछे पीछे चल रहे थे। महल में भी हरकुलिस का शानदार इस्तकबाल किया गया था। शहज़ादा नुमान के वालिद बादशाह सुल्तान, वालदा मलका आलिया और छोटी बहन शहज़ादी अंबर हरकुलिस से मिलकर बहुत खुश हुए। अब्बा हुजूर, ये है मेरा दोस्त हरकुलिस, जिसने मेरी जान बचाई थी। शहज़ादा नुमान ने हरकुलिस का तारुफ कराते हुए कहा। हरकुलिस, हम तुम्हारा किस मुँह से शुक्रिया अदा करें। तुमने हमारे बेटे शहज़ादा नुमान की जान बचाकर हम पर एहसान किया है। बादशाह सुल्तान ने कहा। बादशाह सलामत, ये मेरा फ़र्ज़ था, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, हरकुलिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर वो सब बातें करने लगे। हरकुलिस इन्हें अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता रहा, जिसे सुनकर वो सब बहुत हैरान भी हुए और खुश भी कि हरकुलिस एक रहमदिल और मज़लूमों की मदद करने वाला इंसान है। थोड़ी देर के बाद शाही बावर्ची ने आकर बताया कि खाना तैयार हो गया है। वो सब दूसरे कमरे में आ गए, जहाँ ज़मीन पर दस्तरख्वान बिछा हुआ था और दस्तरख्वान पर खाने के बर्तन पड़े हुए थे। वो सब दस्तरख्वान के गिर्द बैठ गए और खाना खाने लगे। खाना बहुत लजीज था, जो हरकुलिस को बहुत पसंद आया था। खाना खाने के बाद शहज़ादा नुमान और हरकुलिस घोड़ों पर सवार होकर जजीरे की सैर के लिए निकल गए। सफ़ेद जजीरा बहुत खूबसूरत था, जहाँ कुदरती तौर पर पहाड़ों का रंग सफ़ेद था। हरकुलिस को सफ़ेद जजीरे की सैर करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था।
سفید جزیرے پر آباد لوگ حیرت اور دلچسپی سے ہرکولیس کو دیکھ رہے تھے۔ ہرکولیس اور شہزادہ نعمان سیر کرتے کرتے سفید جزیرے سے کافی دور نکل گئے۔ اس دوران ان پر تھکاوٹ بھی طاری ہو رہی تھی، اس لیے ان دونوں نے تھوڑی دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ ایک غار میں آ گئے اور بڑے بڑے پتھروں پر نیم دراز ہو کر لیٹ گئے۔ باتیں کرتے کرتے ان دونوں کو نیند آ گئی۔ اچانک ہرکولیس کی آنکھ سرسراہٹ کی آواز پر کھل گئی۔ اس کی نظر بے اختیار اس پتھر پر پڑی جس پر شہزادہ نعمان سو رہا تھا۔ اب اس پتھر پر شہزادہ نعمان موجود نہ تھا۔ ہرکولیس اٹھ کر غار سے باہر نکل آیا۔ شام ہو رہی تھی۔ اس نے شہزادہ نعمان کو ادھر ادھر دیکھا مگر شہزادہ نعمان کہیں بھی نظر نہ آیا۔ دونوں گھوڑے قریب ہی موجود تھے۔ ہرکولیس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات پھیل گئے اور وہ سوچنے لگا کہ شہزادہ نعمان اسے چھوڑ کر کہاں چلا گیا ہوگا۔ ہرکولیس ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور شہزادہ نعمان کو ارد گرد کے علاقے میں تلاش کرنے لگا۔ وہ شہزادہ نعمان کی تلاش میں جزیرے سے دور آبادی میں آ گیا۔ وہاں لاتعداد جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ ہرکولیس نے گھوڑا ایک جھونپڑی کے قریب روکا اور گھوڑے سے اتر کر جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ اس جھونپڑی کے باہر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہرکولیس کو دیکھا تو کھڑا ہو گیا۔ آپ شہزادہ نعمان کے دوست جزیرہ کریٹ کے شہزادہ ہرکولیس ہیں نا؟ بوڑھے آدمی نے ہرکولیس کے قریب پہنچتے ہی پوچھا۔ ہاں، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ ہرکولیس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو کون نہیں جانتا؟ آپ کی بہادری کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ اس طرف ضرور آئیں گے۔ میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، بوڑھے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر ہرکولیس ایک بار پھر چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیسے معلوم تھا کہ میں اس طرف آؤں گا؟ ہرکولیس نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ شہزادہ نعمان کو تلاش کرتے کرتے اس طرف آ نکلے ہیں، بوڑھے آدمی نے پھر کہا۔ تو اس بار ہرکولیس کی حالت دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ بوڑھے آدمی کے چہرے پر بدستور مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تم کیسے جانتے ہو یہ سب کچھ؟ ہرکولیس نے کہا۔ ہرکولیس، آئیے اندر جھونپڑی میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، بوڑھے آدمی نے کہا اور پھر وہ جھونپڑی کی طرف مڑ گیا۔ ہرکولیس بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ دونوں جھونپڑی میں آ گئے۔ چونکہ شام ہو گئی تھی اس لیے جھونپڑی کے اندر ایک بڑا سا چراغ جل رہا تھا جس کی روشنی جھونپڑی میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف زمین پر قالین نما دری بچھی ہوئی تھی۔ ہرکولیس، بیٹھیے، بوڑھے آدمی نے کہا اور پھر وہ دونوں اس دری پر بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہ سب کیسے جانتے ہو؟ ہرکولیس نے بے چین سے لہجے میں پوچھا۔ ہرکولیس، میرا نام شفاق ہے اور میں ایک چھوٹا سا نجومی ہوں۔ سفید جزیرہ کا شہزادہ نعمان ایک رحم دل اور نیک انسان ہے۔ ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ آپ دونوں جس وقت پہاڑی علاقے کی سیر کرتے کرتے ایک غار میں آرام کر رہے تھے تو میں اس وقت وہیں موجود تھا۔ میں شہزادہ نعمان اور آپ سے ملنے کے لیے غار کی طرف آ رہا تھا تو میں نے وہاں طوفان جادوگر کو دیکھا جو غار کی طرف جا رہا تھا۔ میں حیران و پریشان ہو گیا تھا کہ طوفان جادوگر وہاں کیا کرنے آیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ آپ کو ہلاک کرنے آیا ہوگا، مگر چند لمحوں کے بعد وہ غار سے باہر نکلا تو اس نے اپنے کندھے پر شہزادہ نعمان کو اٹھایا ہوا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے طوفان جادوگر غائب ہو گیا، بوڑھے نجومی شفاق نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ طوفان جادوگر کون ہے اور اس نے شہزادہ نعمان کو کیوں اغوا کیا ہے؟ ہرکولیس نے پوچھا۔ طوفان جادوگر دنیا کا خطرناک اور انتہائی ظالم جادوگر ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا مقابلہ دنیا کے ایک اور خطرناک اور طاقتور شاکال جادوگر سے ہے۔ طوفان جادوگر چاہتا ہے کہ وہ شاکال جادوگر سے جادوئی مقابلہ جیت جائے تاکہ اس کا شمار دنیا کے طاقتور جادوگروں میں ہو۔ اسی مقصد کے لیے وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے کہ جس سے اس کی جادوئی طاقت میں اضافہ ہو جائے۔ اسے معلوم ہوا ہے کہ شمال کی جانب دریا کے درمیان میں ایک بڑا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے اندر غار میں ایک ایسا کنواں ہے جسے جادو کا کنواں کہتے ہیں۔ جادو کے کنویں میں سے حیرت انگیز طور پر پانی کی بجائے دودھ نکلتا ہے۔ اگر جادو کے کنویں کا دودھ کوئی نوجوان شہزادہ پی لے
جس کی عمر 26 سال ہو اور طوفان جادوگر اس شہزادے کو ہلاک کر کے اس کا خون پی لے تو اس کی طاقت میں دگنا اضافہ ہو جائے گا۔ طوفان جادوگر نے جادو کے ذریعے معلوم کیا تو اسے شہزادہ نعمان کے بارے میں معلوم ہوا جس کی عمر 26 سال ہے۔ اس نے اسی مقصد کے لیے شہزادہ نعمان کو اغوا کر لیا ہے۔ میں آپ کو شہزادہ نعمان کے اغوا کے بارے میں بتانے غار میں گیا تھا مگر آپ غار میں موجود نہیں تھے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ آپ شہزادہ نعمان کی تلاش میں ضرور ہماری بستی میں آئیں گے، اسی لیے میں آپ کا باہر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ ہرکولس جتنی جلدی ممکن ہو سکے شہزادہ نعمان کو طوفان جادوگر سے بچا لیں، شفاق نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، جبکہ ہرکولس انتہائی حیرت سے بوڑھے نجومی شفاق کی باتیں سن رہا تھا۔ اب شہزادہ نعمان کہاں ہے؟ ہرکولس نے پوچھا۔ شہزادہ نعمان طوفان جادوگر کی قید میں ہے اور طوفان جادوگر شہزادہ نعمان کو لیے جادو کے کنویں کی طرف جا رہا ہے تاکہ وہ دودھ حاصل کر سکے، بوڑھے نجومی شفاق نے بتایا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ شفاق بابا، میں طوفان جادوگر کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں تاکہ میں شہزادہ نعمان کو بچا سکوں، ہرکولس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے بوڑھے شفاق سے ہاتھ ملایا اور جھونپڑی سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور شمال کی جانب بڑھ گیا۔ ہرکولس کا گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہوا شمال کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور چاند بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ آسمان پر نکلا ہوا تھا جس کی روشنی میں ہرکولس آگے بڑھ رہا تھا۔ ہرکولس جانتا تھا کہ اگر اسے تھوڑی سی بھی دیر ہو گئی تو طوفان جادوگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، مگر ہرکولس اسے کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ پہاڑی علاقے میں پہنچ کر ہرکولس نے گھوڑا ایک جگہ روک دیا اور خود نیچے اتر کر دریا کو تلاش کرنے لگا۔ بائیں طرف مڑنے والے راستے پر تھوڑا سا دور جاتے ہی ہرکولس کو دریا نظر آ گیا جس کا پانی چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ ہرکولس نے دیکھا کہ دریا کے درمیان میں ایک بڑا سا پہاڑ بنا ہوا ہے، یہی وہ پہاڑ تھا جس کے غار میں جادو کا کنواں تھا۔ ہرکولس دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ وہ بڑے پہاڑ تک کیسے جائے۔ دریا میں کوئی کشتی بھی موجود نہ تھی جس پر وہ سوار ہو کر بڑے پہاڑ تک پہنچ پاتا۔ ہرکولس چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، جب کوئی ترکیب اس کے ذہن میں نہ آئی تو اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ شڑاب کی آواز کے ساتھ ہی ہرکولس پانی کی تہہ میں جانے لگا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے بڑے پہاڑ کی طرف بڑھنے لگا۔ دریا کا پانی بہت ٹھنڈا تھا مگر ہرکولس اس کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ کافی دور آنے کے بعد ہرکولس سطح آب پر آیا اور پانی میں سے سر نکال کر بڑے پہاڑ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بڑے پہاڑ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ہرکولس نے سر پھر نیچے کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ بڑے پہاڑ کے قریب پہنچ کر ہرکولس ایک چٹان پر چڑھ گیا اور بڑے پہاڑ کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے دیکھا بڑے پہاڑ میں سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور اندر غار میں جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ ہرکولس چٹان سے اتر کر دہانے کی طرف بڑھا۔ ہرکولس ابھی غار کے دہانے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اسی وقت گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی غار کا دہانا بند ہونے لگا۔ ہرکولس نے چھلانگ لگائی اور غار کے قریب جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ غار کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا اسی وقت غار کا دہانا بند ہو گیا۔ ہرکولس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے دائیں طرف سیڑھیاں اوپر جاتی نظر آئیں۔ ہرکولس بجلی کی سی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہرکولس نے ابھی آدھی سیڑھیاں ہی عبور کی تھیں کہ آخری سیڑھی پر ایک دیو نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ دیو کی شکل عام دیوؤں سے زیادہ خوفناک تھی۔ اس کے سر پر 2 سینگ تھے، باقی سر گنجا تھا۔ اسے دیکھ کر ہرکولس نے بھی نیام سے تلوار نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ ہرکولس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر گنجے دیو کے حلق سے قہقہ نکل آیا، ہٹ جاؤ میرے راستے سے ورنہ تمہاری گردن کاٹ کر دریا میں پھینک دوں گا۔ ہرکولس نے غصیلے لہجے میں کہا، تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے ہرکولس، میں تمہیں یہاں سے زندہ نہیں جانے دوں گا۔ میرا نام گنجا دیو ہے اور آج تک کوئی بھی میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچ سکا، گنجے دیو نے دہاڑتے ہوئے کہا۔
پھر وہ نیچے اترنے لگا۔ ہرکولیس اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا، اس لیے 4 سیڑھیوں کے فاصلے پر رک کر گنجے دیو نے ہرکولیس پر تلوار سے وار کیا، مگر ہرکولیس نے گنجے دیو کا وار تلوار پر روکا۔ دونوں تلواریں آپس میں ٹکرائیں تو بجلی سی چمکی تھی۔ چند لمحوں کے بعد دوبارہ تلواروں سے مقابلہ شروع ہو گیا۔ ہرکولیس مقابلہ کرتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا تھا، پھر وہ نیچے میدان میں آ گئے اور مقابلہ کرنے لگے۔ گنجا دیو تلوار چلانے میں مہارت رکھتا تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے سامنے ہرکولیس ہے جو شیروں کی گردنیں توڑ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اچانک گنجے دیو نے ہرکولیس پر تلوار سے وار کر دیا۔ ہرکولیس نے گنجے دیو کے وار سے بچنے کی بے حد کوشش کی، مگر تلوار نے اس کے بازو پر خراشیں ڈال دیں جس سے خون نکلنے لگ گیا تھا۔ ہرکولیس نے غصے سے گنجے دیو کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اب میں تمہاری گردن پر وار کروں گا، دیکھتا ہوں اب تم کیسے بچتے ہو، گنجے دیو نے دہاڑتے ہوئے کہا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے چھلانگ لگائی اور ہرکولیس کی گردن پر تلوار سے وار کیا، لیکن اس بار ہرکولیس نے اس کا وار کامیاب ہی نہ ہونے دیا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے نیچے بہتے ہوئے دوسری طرف کروٹ بدل گیا اور گنجے دیو کی تلوار پتھریلی دیوار سے ٹکرا گئی۔ اس طرح ہرکولیس کو گنجے دیو پر وار کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے زمین پر بیٹھے ہی بیٹھے دائیں لات گنجے دیو کی تلوار والے ہاتھ پر ماری تو تلوار گنجے دیو کے ہاتھ سے نکل کر دریا میں جا گری۔ گنجا دیو حیرت بھری نظروں سے ہرکولیس کو دیکھنے لگا جو اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے ہرکولیس نے چھلانگ لگائی اور لات گنجے دیو کی پسلیوں میں ماری تو گنجے دیو کے حلق سے دلخراش چیخ نکل گئی اور وہ بے اختیار جھک گیا۔ وہ جیسے ہی جھکا ہرکولیس نے اپنی تلوار سے اس کے گردن پر وار کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے گنجے دیو کا سر کٹ کر دریا کے کنارے جا گرا، جبکہ گنجے دیو کا باقی جسم زمین پر گر گیا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس کے جسم میں حرکت بند ہو گئی اور وہ ساکت پڑ گیا۔ اس کے مرتے ہی ہرکولیس بجلی کی سی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ اوپر پتھروں کے چند کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہرکولیس ان کمروں کا جائزہ لینے لگا۔ اسے غار کی تلاش تھی جس میں شہزادہ نعمان قید تھا۔ ہرکولیس کو ایک کمرے کے کونے میں سیڑھیاں نیچے جاتی نظر آئیں۔ ہرکولیس سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور اترنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک روشن کمرہ تھا جس کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ ہرکولیس کمرے میں پہنچ کر دیواروں پر ہاتھ مارنے لگا کہ شاید کوئی دروازہ نمودار ہو جائے۔ اچانک گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی دائیں طرف والی دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہونے لگا۔ ہرکولیس نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا۔ دیوار میں دروازہ نمودار ہوتے ہی ایک خوفناک شکل کا آدمی باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک لمبا چوغا پہنا ہوا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں کسی جانور کی ایک بڑی سی ہڈی تھی۔ اس کی داڑھی اور مونچھوں کا رنگ سبز تھا۔ اسے دیکھ کر ہرکولیس سمجھ گیا کہ یہ طوفان جادوگر ہے۔ ہرکولیس، تم نے میرے گنجے دیو کو ہلاک کر کے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، طوفان جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ طوفان جادوگر، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو تم شہزادہ نعمان کو چھوڑ دو، ہرکولیس نے کہا۔ اس کی بات سن کر طوفان جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات پھیل گئے۔ ہرکولیس، تمہاری یہ ہمت کہ تم مجھے دھمکی دو، میں ابھی تمہیں بھسم کرتا ہوں، طوفان جادوگر نے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے پکڑی ہوئی ایک ہڈی کا رخ ہرکولیس کی طرف کیا اور آنکھیں بند کر کے منتر پڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ طوفان جادوگر ہرکولیس پر کوئی عمل کرتا، ہرکولیس نے اچھل کر طوفان جادوگر کے ہڈی والے ہاتھ پر وار کیا تو ہڈی طوفان جادوگر کے ہاتھ سے نکل کر کمرے کے کونے میں جا گری۔ طوفان جادوگر نے آنکھیں کھول دیں اور غصیلی نظروں سے ہرکولیس کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ہڈی اٹھانا چاہی، مگر ہرکولیس نے چھلانگ مار کر ہڈی اٹھا لی۔ طوفان جادوگر جہاں کھڑا تھا وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات چھا گئے۔ یہ ہڈی میرے حوالے کر دو ہرکولیس، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، طوفان جادوگر نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ ہرکولیس حیرت بھری نظروں سے ہڈی کو دیکھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً اس ہڈی میں کوئی ایسا راز ہے جس کی بدولت طوفان جادوگر پسپا ہو رہا ہے۔ طوفان جادوگر، پہلے شہزادہ نعمان کو جادو کے کنویں والے غار سے نکال کر میرے پاس لے آؤ، پھر میں یہ ہڈی تمہارے حوالے کر دوں گا۔
ہرکولس نے ہڈی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں ابھی شہزادہ نعمان کو لے آتا ہوں۔ طوفان جادوگر نے گھبرا کر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی منتر پڑھ کر ہرکولس کی طرف پھونک ماری تو اسی وقت ہرکولس جہاں موجود تھا وہاں سے زمین پھٹی اور ہرکولس نیچے گرتا چلا گیا۔ طوفان جادوگر نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو دائرے کی صورت میں گھمایا تو اسی وقت ہرکولس کے ہاتھ میں موجود ہڈی طوفان جادوگر کے ہاتھ میں آ گئی اور طوفان جادوگر کہکے لگانے لگا۔ زمین پر گرتے ہی ہرکولس پھرتی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور جب اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات چھا گئے، کیونکہ طوفان جادوگر کی ہڈی اس کے ہاتھ میں نہ تھی جبکہ تلوار بدستور اس کے ہاتھ میں تھی۔ ہرکولس ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ ایک ایسے کمرے میں تھا جس کی دیواریں شیشے کی بنی ہوئی تھیں۔ ہرکولس باری باری ان دیواروں کو دیکھنے لگا۔ ایک دیوار کے قریب جاتے ہی ہرکولس کو ایک زوردار دھکا لگا اور وہ اچھلتا ہوا دیوار سے ٹکرا گیا۔ ہرکولس کی حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس شیشے کی دیوار میں سے خوفناک شکل والا ایک گوریلا نکل آیا تھا۔ اس کا قد انسان کے برابر تھا۔ وہ ہرکولس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے حلق سے خوفناک قراہٹیں نکل رہی تھیں۔ ہرکولس اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ گوریلے کے قریب آتے ہی ہرکولس نے اس پر تلوار سے وار کر دیا مگر اس کا وار فضا میں خالی گیا اور دوسرے ہی لمحے گوریلے نے ہرکولس کو گردن سے پکڑ کر چھت کی طرف اچھال دیا۔ ہرکولس اڑتا ہوا چھت سے ٹکرایا اور اس کے حلق سے دلخراش چیخ نکل گئی۔ ہرکولس نے گوریلے کے قریب آتے ہی اٹھتے ہوئے تلوار اس کے پیٹ میں ماری مگر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے پتھر پر تلوار ماری ہو۔ گوریلے نے پھر ہرکولس کو گردن سے پکڑا اور اسے فضا میں اچھال دیا۔ ہرکولس اس بار اڑتا ہوا شیشے کی دیوار کے قریب جا گرا اور اچانک ہی اس کی تلوار شیشے کی دیوار پر پڑ گئی۔ جیسے ہی تلوار شیشے کی دیوار سے ٹکرائی ایک چھناکے سے پوری دیوار ٹوٹ گئی۔ شیشے کی دیوار کے ٹوٹتے ہی گوریلے کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی اور اس کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ ہرکولس گوریلے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ گوریلے کی موت ان شیشے کی دیواروں میں ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ باری باری ان شیشے کی دیواروں کو تلوار سے توڑنے لگا۔ جیسے ہی اس نے آخری دیوار کو توڑا تو گوریلا زمین پر گر گیا اور اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ہرکولس اس ٹوٹے ہوئے شیشے کے کمرے سے باہر نکلا اور جادو کے کنویں والی غار تلاش کرنے لگا۔ پہاڑ پر گھومتے ہوئے وہ ایسی جگہ پر آ گیا تھا جہاں سے سیڑھیاں نیچے کی جانب جا رہی تھیں۔ ہرکولس سمجھ گیا تھا کہ جادو کا کنواں اسی طرف ہے۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ نیچے ایک کمرہ تھا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر پہنچ کر ہرکولس نے دیکھا کہ کمرے کے درمیان میں ایک کنواں بنا ہوا تھا اور سامنے ہی شہزادہ نعمان موجود تھا جو ایک بوڑھی عورت کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا اور بوڑھی عورت بالٹی میں بھرا ہوا دودھ شہزادہ نعمان کو پلانے کے لیے اس کے ہاتھوں پر ڈال رہی تھی۔ جادو کے کنویں کی دوسری طرف دو لڑکیاں موجود تھیں۔ ایک لڑکی نے سرخ اور دوسری لڑکی نے سبز رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ کنویں کے ساتھ ہی ایک موٹی لکڑی زمین میں گڑی ہوئی تھی جس کے ساتھ ایک لمبا بانس بندھا ہوا تھا اور اس پر رسی سے بالٹی بندھی ہوئی تھی۔ سرخ لباس والی لڑکی کا ہاتھ بانس پر تھا۔ طوفان جادوگر بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ ہرکولس نے دیکھا کہ ہڈی اس کے ہاتھ میں موجود تھی جو اس نے اپنے سر کے اوپر کی ہوئی تھی۔ طوفان جادوگر نے اچانک ہی ہرکولس کی طرف دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ تم زندہ ہو؟ طوفان جادوگر کے منہ سے نکلا۔ ہاں، مگر اب تمہیں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا، ہرکولس نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کہا۔ طوفان جادوگر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ہڈی کا رخ ہرکولس کی طرف کیا مگر ہرکولس اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا اور ہڈی کے سرے سے آگ کی سرخ دھوائیں نکل کر سیڑھیوں پر پڑیں۔ اس سے پہلے کہ طوفان جادوگر کچھ سمجھتا ہرکولس نے اسے اٹھا کر جادو کے کنویں میں پھینک دیا۔ طوفان جادوگر چھپاکے کی آواز کے ساتھ ہی کنویں میں گر گیا اور اس کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں۔ جادو کے کنویں میں گرنے سے طوفان جادوگر کے جسم میں آگ لگ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے پہاڑ میں بھی گڑگڑاہٹ کی آوازیں پیدا ہونے لگیں۔ ایسا لگا جیسے پہاڑ نے گرنا شروع کر دیا تھا۔ ہرکولس نے شہزادہ نعمان کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیوں کی طرف دوڑا۔ غار میں موجود لڑکیوں اور بوڑھی
عورت کے جسموں میں آگ لگ گئی تھی اور وہ ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں۔ ہرکولیس شہزادہ نعمان کا ہاتھ پکڑ کر اوپر آیا تو پہاڑ زمین میں دھنسا جا رہا تھا۔ ہرکولیس نے شہزادہ نعمان کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہی لمحے اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ ہرکولیس شہزادہ نعمان کا ہاتھ پکڑے تیرتا ہوا دریا کے کنارے پر آ گیا جہاں ہرکولیس کا گھوڑا موجود تھا۔ ہرکولیس نے دیکھا کہ سارا پہاڑ زمین میں دھنس گیا تھا۔ ہرکولیس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ بروقت شہزادہ نعمان کے ساتھ دریا میں کود گیا تھا، ورنہ وہ بھی پہاڑ کے ساتھ ہی زمین میں دھنس گیا ہوتا۔ ہرکولیس، تم نے دوسری مرتبہ میری جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ شہزادہ نعمان نے مسکین سی صورت بناتے ہوئے کہا، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، آؤ تمہارے والدین پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ختم شد۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک بروقت پہنچ سکے۔